नाज़रीन, फलस्तीनी रियासत की रिकग्निशन से जो चीखो पुकार वहां इसराइल के अंदर हो रही है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इकदाम की कितनी ज्यादा अहमियत है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह इकदाम अपने आप में एक तारीखी इकदाम है, ये अपने आप में एक गेम चेंजर और टर्निंग पॉइंट इकदाम है और एक सॉलिड इकदाम है जो इस जमन में लिया गया है, फलस्तीनी रियासत के जमन में लिया गया है, और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है वो यहां पर देखा जा सकता है। देखिए, इस मामले की एक साइड तो अपनी जगह पर है और वो दुरुस्त साइड है कि ये सारी जो रिकग्निशन है, ये ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है उसको ये बदलने वाली नहीं है। ये यानी इस बात के अंदर रियलिटी है कि ये इकदाम ऑन ग्राउंड किसी रियलिटी को इमीडिएटली बदलने वाला नहीं है, इमीडिएटली मामला सीज फायर की तरफ जाने वाला नहीं है जिसकी बुनियादी जरूरत है। लेकिन अगर आप देखें तो ये ओवरऑल एक स्टेप है फलस्तीनी रियासत की तरफ, और असल में यही तो बिगनिंग है उस डायरेक्शन में कि अब इसराइल को रोकने का वक्त आ गया है। ये उस डायरेक्शन की तरफ इशारा है। एक तो ओवरऑल फलस्तीनी रियासत की तरफ अहम कदम है, और दूसरा एक डायरेक्शन तब्दील हो रही है और प्रेशर अब इन यूरोपियन गवर्नमेंट्स के ऊपर भी बढ़ेगा और सैंक्शंस के लिए मजीद रास्ते खुलेंगे, और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो प्रेशर बढ़ेगा कि अब सीज फायर करवाया जाए, और दुनिया जो है वो फलस्तीनी रियासत को जो है तस्लीम कर रही है। और जब आप फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इसराइल की हर बात नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उनको वो अल्टीमेट और लिमिटलेस फ्री हैंड देने के लिए तैयार नहीं है। आप इसराइल को एक लिमिट के अंदर लेकर आ रहे हैं। आप इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है उसको आप जो है वो दायरे के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसका बुनियादी मतलब यह है। और देखिए, ये जो दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है तो कहीं ना कहीं तो इसको बनाना है, यानी जो फलस्तीनी लैंड है वहां पर फलस्तीनी रियासत बननी है। फिर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो फिर बनेगी ना। जब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो फिर अगला स्टेप तो यही होगा कि इसको रियलिटी में जो है वो बदलें। तो पहले ये दुनिया का कंसेंसस हो जाना ये अपने आप में तारीखी इक़दाम है। और देखिए, अगर इसकी कोई अहमियत नहीं है, अगर इसकी कोई अहमियत नहीं है तो आज तक फिर तस्लीम क्यों ना किया गया? 80 साल क्यों लग गए इन तमाम ममालिक को फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने में? और अगर इसकी कोई अहमियत नहीं है तो फिर अमेरिका क्यों नहीं तस्लीम कर लेता? फिर जापान को क्यों रोका अमेरिका ने? फिर अमेरिका क्यों सबको धमकियां लगाता फिरता है? फिर इजराइल सबको क्यों धमकियां जो है वो लगाता फिरता है अगर इसकी कोई अहमियत ही नहीं है? देखिए, ये तो असली शिकस्त है, और इसी को स्ट्रेटेजिक डिफीट कहा था। इसी को स्ट्रेटेजिक डिफीट जब वो कहा था, यही असली शिकस्त है। इस जंग की शुरुआत इस मकसद के साथ हुई थी कि इस फेज के अंदर मुकम्मल फलस्तीनी कॉज को वाइप आउट करना है, और इसमें पूरा वेस्ट जो है वो उनके साथ आप कह लें कि एक पेज के ऊपर था। क्योंकि जिस तरह 7 अक्टूबर के बाद जिस सिस्टमैटिक तरीके से वहां पर डिस्ट्रक्शन की गई और लोगों को मारा गया, तो ये पहले दिन से क्लियर था कि वो क्या चाहते हैं, फलस्तीनी रियासत को, फलस्तीनी कॉज को मुकम्मल वाइप आउट करना चाहते हैं। तो जंग यहां से शुरू हुई थी, खड़ी कहां पर हो गई है? फलस्तीनी रियासत की तरफ। तो यही तो वो डिफीट है ऑन ग्राउंड। इसराइल अपने कोई डिक्लेयर्ड गोल्स अचीव नहीं कर सका, और अभी उसे हमास से लड़ना है, हमास के बाद उसे मिस्र से लड़ना है, मिस्र के बाद उसे टर्की से लड़ना है, फिर दरमियान में कहीं ईरान से लड़ना है, फिर तब तक जब वो अरब बाकी खलीजी रियासतें वो भी अंडर प्रेशर होंगी, फिर कहीं उनसे लड़ना है, फिर दरमियान में कभी हिजबुल्लाह से लड़ना है। तो ये तो अभी जंगें जारी रहेंगी, उतनी देर ये क्या अफोर्ड कर। तो ये ऐलान ही इस बात का सबूत है कि वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो एनालिसिस हो रहे हैं, वो आपके सामने रखता हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, इवन वो चेंज नहीं कर रही ऑन द ग्राउंड इमीडिएटली, कोई भी ऐसी चीज वो तब्दील नहीं कर रही, लेकिन फिर भी जो फलस्तीनी रियासत है, लेकिन फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट प्रिविलेज है जिसकी तरफ बढ़ा गया है। ये रिकॉग्निशन इस बात का एविडेंस है कि मेजर पॉलिटिकल फेलियर हुआ नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू तो धमकियां लगा रहा था, इसराइल तो धमकियां लगा रहा था, और यहां पर मार्को रूबियो ने फ्रांस को फोन किया कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करे, और रूबियो ने इधर इसराइल में खड़े होकर कहा कि बहुत बुरे नताज निकलेंगे जिन्होंने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। तो एक तो ये मेजर पॉलिटिकल फेलियर है इसराइल के लिए, और वो जो लाड़पन था ना कि हम जो मर्जी करते चले जाएंगे, ये तो इनके रिवायती बयानिए से टस से मस नहीं होंगे।
یہ یہاں پر بھی اس بات کو جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوئی ہے. اور اب جب یہ ریکگنیشن ہو رہی ہے تو اسرائیل کے اندر بہت سارے جو ان کی غلط فہمیاں ہیں نا وہ دور ہو رہی ہیں، ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے پر آ رہی ہے کہ دیکھیں ایک ماضی ہے، کئی 100 سال کا ماضی ہے. میں نے ہمیشہ کو کہا کہ مڈل ایسٹ سے تو ہمیشہ ان کو پناہ ملی ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ وہاں ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ تو درمیان میں یہ والا 100 سال کا فیز آپ کہہ لیں کہ جب انہوں نے ان کو اپنی پلکوں پر جب بٹھایا ہے، تو اب ان میں دوبارہ پھر وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہاں تو ایک بار پھر پالیسی شفٹ آ رہا ہے، اور وہ جو ہماری الٹیمیٹ سپورٹ تھی اس میں لمٹ آ رہی ہے. یہاں پر ایک ایکنالجمنٹ ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، دا ایگزسٹنس آف دا پیلسٹینین پیپل آن دس لینڈ. دیکھیں یہ تو مشرق ہے نا جو کہتا ہے کہ فلسطینی یہاں پر رہتے تھے، وہ آئے، وہ تو ایسا نہیں کہتے، وہ تو کہتے تھے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں تھا. دیر واز دا پیپل ود نو لینڈ اینڈ دیر واز لینڈ ود نو پیپل. اس لیے یہ فلسطینی جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، یہ فلانے ہیں. تو ویسٹ تو یہ اس نیریٹو کو مانتا ہے جو اسرائیل وہاں پر پورٹرے کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی فلسطینی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ریکگنیشن ہے یہ اس بات کا اناؤنسمنٹ ہے، اور جو بنیاد ہے مطلب اسرائیل کے سارے اس دعوے کی بنیاد ہے وہ ہل گئی ہے کہ دیر از دا ایگزسٹنس آف دا پیلسٹینین پیپل، اور ان کا جو رائٹ ہے ایک اسٹیٹ کے لیے اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. سم تھنگ مینی کنٹریز ور ہیزیٹنٹ ٹو ریکگنائز، اور یہ وہ چیز تھی جس کو یہ ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور 80 سال لگ گئے یہاں تک آتے آتے. اور پھر اس سے ایک اور بات کیا ثابت ہو رہی ہے کہ جو زائنسٹ کے خلاف ایک فیئر تھا، ایک خوف تھا، اس کا بیریئر بھی یہاں پر توڑا گیا ہے. آخری وقت تک دھمکیاں آتی رہی اور ابھی بھی دھمکیاں اسرائیل کی طرف سے جانا شروع ہو گئی ہیں. تو وہ جو اوورآل ایک ان کا شکنجہ تھا ایک ملک میں ایک لیڈر پر اور اوورآل پاپولیشن کے اوپر، وہ جو شکنجہ تھا، اوورآل جو فیئر کی فضا تھی، وہ بیریئر جو ہے وہ یہاں پر توڑا گیا ہے. اور جو انفلوئنس ہمیں نظر آتا تھا اس میں بھی یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ اس کو اسرائیل آخری حد تک ہر قیمت پر روکنا چاہ رہا تھا. تو وہ جو ان کا انفلوئنس تھا کہ وہ ہر بات ویسٹرن گورنمنٹ سے منوا سکتے ہیں، یہ اس کا بھی اعلان ہے کہ ایسا نہیں پاسبل. اور جو اینٹی سیمیٹزم کا ویپن ہے یہ بار بار استعمال کر رہے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے، اس کو بھی انہوں نے جب اپنی صحیح جگہ پر رکھا ہے کہ اینٹی سیمیٹزم اس طرح نہیں کہ ہر کسی کے اوپر جب تھوپ دیا جائے. تو یہ اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ جو اینٹی سیمیٹزم کا ویپن یہ بار بار استعمال کر رہے تھے. اور یہ ایک نیو فیز ہے، دا فیز آف فریڈم آف ایکسپریشن فار پیلسٹینین کاز. اب میں آگے مزید ڈیولپمنٹ سے ہو رہی ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ فلسطینی کاز کے لیے اب آپ کھل کر یعنی وہاں پر جب آواز اٹھا سکتے ہیں وداؤٹ فیسنگ پرسیکیوشن. اب دیکھیں وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے، کیا کچھ نہیں ہوا. تو اب تو ایک ریاست کو وہ مان رہے ہیں، اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا یہ کیسے کرائم ہو گیا. جو سٹانس آف دا گورنمنٹ ہے وہ ان کے پیپل کے اوپر جو ریفلیکٹ ہوگا، اینڈ دیئر گورنمنٹ اینڈ دا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز. دیکھیں اوپر سے جکڑا ہوا تھا نا، تو جب اوپر سٹانس میں تبدیلی آ گئی تو نیچے تو آنی ہی آنی ہے. جب گورنمنٹ تبدیل ہو گئی، اس کا سٹانس بدل گیا، تو نیچے تو بدلنا ہی بدلنا ہے. اب وہ اسرائیل کی ایک مونوپلی جو ہے وہ نہیں رہی. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی کے اوپر بھی ہے، ایکسپورٹس کے اوپر بھی ہے، اور امپورٹس جو سیٹلمنٹس ہیں ویسٹ بینک کے اندر اس کے اوپر بین تیزی کے ساتھ لگ رہے ہیں. اور پچھلی ویڈیو میں جو میں نے رپورٹ رکھی کہ کیسے ٹریڈ بیک اور اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے، اینڈ یہ ایک اور دروازہ کھول رہا ہے ٹو امپوزنگ پولیٹیکل اینڈ اکنامک سینکشنز آن دا سیٹلرز. بھائی دیکھیں ایک لینڈ ہے، وہ ایک ریاست کی ہے، اس کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے، وہاں پر جا کر کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا تو پھر تو وائلیشن ہوئی سیدھی سیدھی. تو ایک رائٹ ٹو سینکشن بھی وہاں پر پیدا ہو چکا ہے. اینڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیلسٹینین ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز اینڈ ریزسٹ بائی آل پاسبل مینس. جب آپ اس ٹیریٹری کو فلسطینی ٹیریٹری مان رہے ہیں تو پھر وہاں کے رہنے والے جو ریزسٹ کر رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی ٹیریٹری کو بچانے کے لیے ریزسٹ کرنا، ہر حد تک آرمڈ اسٹرگل کرنا، ہر طاقت استعمال کرنا، ہر ایک طریقے کے ساتھ جانا، یہ ٹیررزم نہیں ہے، یہ ریزسٹنس ہے. تو اس ٹیریٹری کو فلسطینی ٹیریٹری جو ہے وہ مان لیا گیا ہے. اینڈ دس از آلسو دا ایویڈنس کہ اسرائیل کی جو پولیٹیکل آئسولیشن ہے
اور جو میڈیا ڈیفیٹ ہے وہ بھی اس کے اندر جو وہ ہوئی ہے. اور دیز ریکگنیشن شوڈ ناٹ بی انڈر ایسٹیمیٹڈ. اور یہ ایک امپورٹنٹ بگننگ ہے فار دا فیوچر اینڈ اسٹرگل فار فریڈم. اور یہ ریکگنیشن ایک بڑے پالیسی شفٹ کا ایک حصہ ہیں جس میں وہ سٹانس اور سولیڈیرٹی ریگارڈنگ پیلسٹائن جو وہ بدل رہے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے برطانیہ نے کیا اناؤنس کیا ہے. برطانیہ یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ ہم جو مکمل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں. یہ برطانیہ اناؤنس کر رہا ہے. برطانیہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک ہسٹوریکل پس منظر بھی ہے. ہم مکمل ڈپلومیٹک تعلقات فلسطین کے ساتھ قائم کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں آر مشنز ان یروشلم ٹو این ایمبیسی اینڈ ایکسچینج ایمبیسڈرز ود دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن. Britain announced its intention to establish full diplomatic relation with the state of Palestine. دیکھیں اسرائیل کو قائم رکھا گیا, ایک طاقت کے ساتھ رکھا گیا. اب جب طاقت بدل رہی ہے اور وہی جو قائم رکھنے والے ہیں وہ اپنی پالیسی شفٹ لے کر آ رہے ہیں, تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے اسرائیل جو مرضی چیخیں مارتا رہے, جو مرضی دھمکیاں دیتے رہے, نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم وہ نہیں ہونے دیں گے, ایسا نہیں چلتا ہے. دیکھیں 80 سال تک تو پورا مڈل ایسٹ اور فلسطینی اور سارے کہتے رہے فلسطینیوں کو رائٹس ملنے چاہیے, نہیں ملے. تو جنہوں نے نہیں دیے اب وہی دے رہے ہیں. تو یہ اسرائیل درمیان میں کچھ نہیں کر سکتا ہے جب وہاں سے ایک میسج تبدیلی جو ہے وہ آ جائے. تو اب مجھے بتائیے اسرائیل کہہ رہا ہے ویسٹ بینک پر قبضہ کریں گے, برطانیہ کہہ رہا ہے ہم یروشلم, دیکھیں یروشلم کے اندر ایمبیسی کھولیں گے. برطانیہ نے یروشلم میں اپنی ایمبیسی فار اسرائیل نہیں کھولی ہے. اسرائیل کہتا رہ گیا کہ آپ اپنی ایمبیسی یہاں کھولیں. انہوں نے تل اویو میں اپنی ایمبیسی رکھی ہوئی ہے, صرف امریکہ نے اپنی ایمبیسی جب وہاں یروشلم میں شفٹ کی ہے. تو اب وہ ایمبیسی کہاں کھولنے جا رہے ہیں؟ ویسٹ بینک کے اندر, ٹھیک ہے نا, ویسٹ بینک کے اندر. اور یروشلم میں ممکن ہے کہ وہ کھولیں. ویسے تو ان کا جو ڈپلومیٹک ہب ہے وہ رام اللہ میں ہے, لیکن یہ بھی پاسبل کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یروشلم کے اندر اپنی جو ڈپلومیٹک مشن ہے اس کو ایمبیسی میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں. تو اگر وہ ایمبیسی یہاں کھلتی ہے یا ویسٹ بینک میں بھی کہیں کھلتی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. اصل میں اسرائیل نے یہ جو راستہ اختیار کیا کہ ساری دنیا یعنی ریجن میں اپنے پارٹنرز پر بھی اٹیک کر دیا, اور انٹرنیشنل ول کے خلاف آپ مائنورٹی میں ہوتے ہوئے ایک زیادہ عرصہ جو ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں, زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. اور پھر جو یہ اس بات کا بھی اعلان ہے جو ویسٹ کے اندر پبلک وہ تبدیلی آئی ہے, پبلک سٹانس کی تبدیلی آئی ہے. ایک بار بڑے امریکن تھنکر نے کہا تھا کہ فلسطین کی فریڈم اس وقت ہوگی جب ویسٹرن پبلک سٹانس چینج ہوگا. تو آج وہ بات بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو یہ اصل میں دباؤ ہے پبلک کا جو ان گورنمنٹس کے اوپر جب ریفلیکٹ ہو رہا ہے, اور پھر یہ واپس مزید ریفلیکٹ ہوگا, پبلک کو مزید طاقت دے گا کہ وہ مزید بڑی جدوجہد جب وہ کریں. اور پھر مجھے بتائیے کہ امریکہ کب تک اکلوتا کھڑا رہے گا؟ پھر کینیڈا نے کر لیا, برطانیہ نے کر لیا, فرانس نے کر لیا, آسٹریلیا نے کر لیا, کب تک جو ہے وہ اکلوتا امریکہ کھڑا رہے گا؟ اور جب اس کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی کتنی دیر وہ اپنے امیج کو ڈسٹرائے کرتا رہے گا؟ پھر یہ آپ دیکھیے مزید رپورٹس کے what recognition of Palestine state at United Nations actually means. یہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل مائلسٹون ہے, اور یہ انٹرنیشنل پریشر اسرائیل پر مزید بڑھائے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کو مکمل ممبرشپ مل جائے. ابھی ان کے پاس مکمل ممبرشپ نہیں ہے, لیکن اب یہ جو ریکگنیشنز ہو رہی ہیں فلسطین کو جو ہے وہ مکمل ممبرشپ بھی یونائٹڈ نیشن کے اندر حاصل ہو سکتی ہے. اور اسرائیل کو تو کوئی منہ لگانے کے لیے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تیار نہیں ہے. ملیٹریلی آپ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے ہیں. دیکھیں اسرائیل جو ابھی قائم تھا وہ ایک ڈپلومیٹک شیلڈ کی وجہ سے قائم تھا, وہ ایک پولیٹیکل شیلڈ کی وجہ سے قائم تھا, صرف اپنی ملٹری کی وجہ سے قائم نہیں تھا. ریجن کے ممالک اس کو مان کر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب یہ سارا کچھ ہٹا لیا جائے گا اور ویسٹ سے اتنی بڑی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک شیلڈ ہٹا لی جائے گی تو یہ اس طرح سے دنیا نہیں چلتی ہے. پھر آپ یہ ایک اور دیکھیے کہ فلسطینی ریاست کی جو ریکگنیشن ہے بائی کامن ویلتھ کنٹریز. کامن ویلتھ کنٹریز وہ ہیں جہاں پر برطانیہ کی جو کالونی رہے, وہ سارے کامن ویلتھ کنٹریز کے اندر, آسٹریلیا بھی برطانیہ کی کالونی, کینیڈا بھی برطانیہ کی کالونی رہا ہے. تو یہ کامن ویلتھ 3 سب سے بڑے کامن ویلتھ کنٹریز ہیں, یعنی سب سے بڑے ٹاپ جو 3 کامن ویلتھ کنٹریز ہیں وہ یہی 3 ہیں, آسٹریلیا اینڈ کینیڈا. یہ ایک میجر کوالٹیٹیو ڈیولپمنٹ ہے in the favor of the rights of the Palestinian people. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے بنانے میں برطانیہ کا رول کیا تھا,
تو اس تناظر میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک کامن ویلتھ کنٹریز کی جو روایتی پالیسی رہی ہے ریگارڈنگ اسرائیل، اس میں یہ ایک بڑا شفٹ ہے، اور ود مور کنٹریز وہ فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. اور جو کچھ ابھی تک اسرائیل کرتا آیا ہے، اس پالیسی شفٹ کے ساتھ وہ سارا اسرائیل کے اوپر بیک فائر کرنے جا رہا ہے. نو میٹر ہاؤ مچ لینڈ دیٹ، یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ فرق نہیں پڑتا کہ کتنی لینڈ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے. فرام دا بیسز فار دیٹ اسٹیٹ اپیئرز ٹو بی لاسٹ، تو وہ قبضہ کر لے، وہ ٹینکس وہاں پر لے کر بیٹھا ہو. جب دنیا اس طرح سے پالیسی میں تبدیلی لے آئے تو پھر وہ چل نہیں سکتا، اور وہ بالکل ایک کولیپس ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسرائیل کولیپس ہو جائے گا ایز اے اسٹیٹ آف اسرائیل، اور یہ ایک ہی ریاست بن جائے گی جس میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہے وہ پرامن طریقے سے رہیں گے. اور جو زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے، جس نے کچھ بھی نہیں دیا، زائنسٹ آئیڈیالوجی نے نہ ویسٹ کو کچھ دیا ہے، نہ مڈل ایسٹ کو دیا ہے، نہ ایسٹ کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا سوائے جنگوں کے. اور اتنے لوگ اس زائنسٹ آئیڈیالوجی کے تحت مارے گئے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو یہ زائنسٹ آئیڈیالوجی کو ختم ہونا ہے، ایک ہی یہ ریاست بنے گی جس میں جیسے صدیوں سے تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے آئے ہیں، ویسے ہی سب جو ہے وہ یہاں پر رہیں گے. تو دیکھیں، ہم یہ بات کرتے تھے کہ نتنیاہو کے جو اقدامات ہیں، اور پھر اندر سے یہ سارے انالیسز ہوتے تھے، ان کے ہسٹورینز، ان کے تھنک ٹینکس، یہ تباہی کا راستہ ہے. اب مجھے بتائیں اگر اسرائیل کولیپس ہو گیا تو یہ کوئی ہسٹری کا چھوٹا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور اب یہ ان کے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر واقعتاً یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں، مشرق تو جو ان کو مانتا ہے سو مانتا ہے. کیا مانتا ہے ان کو؟ یہ ویسٹ ہی تھا نا. تو اگر پھر ویسٹ کی تاریخ بھی ہے ان کے حوالے سے، تو اب ان کے پسینے جب وہ چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں. اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ there is a great concern in Israel following the recognition of Palestinian state by countries. شدید ترین کنسرن اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے اندر پایا جا رہا ہے، اور ہوگا بھی صحیح. میں نے آپ کو بتایا ایک چیز جب ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو فضا بنے گی وہ پھر آپ کو نظر آئے گی. اب یہ پرنس ٹرکی الفیصل ہیں، یہ ایک بڑے ڈپلومیٹ ہیں سعودی عربیہ کے، اور بہت بڑی یہ شخصیت ہیں. ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. انہوں نے کہا کہ ایک تو اٹلی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کو ریکگنائز کرے، ٹھیک ہے نا، اٹلی بہت اس کی اہمیت ہے، اور اٹلی میں بھی ایک پورا مومنٹم اندر سے جو وہ بن رہا ہے. اور دیکھیں، یہ جب ریکگنیشن یہاں سے ہو جائے گی، ادھر اسپین بھی کر رہا ہے، ناروے، آئرلینڈ، اور جناب علی یہ برطانیہ، فرانس، ٹھیک ہے نا، جرمنی میں بھی پہلے انہوں نے بات کیا، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پرتگال. تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جینوسائیڈ کے آخری سپورٹرز کے طور پر یاد رکھے جائے، کیونکہ اس وقت اٹلی کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے اچھے تعلقات ہیں ٹرمپ سے، تو وہ صرف پریشر ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں ایک تو اٹلی کرے، دوسرا the world is bidding a farewell to the unipolar world. یہ سعودی عربیہ کے بہت بڑے ڈپلومیٹ ہیں. تو یہ ہے کہ دنیا یونیپولر ورلڈ کو خدا حافظ کہہ رہی ہے، اور انٹرنیشنل سسٹم لرز رہا ہے ڈیو ٹو دا وار ان غازہ اینڈ یوکرین. سعودی عربیہ اور فرانس جو ہے وہ مل کر فلسطینی ریاست کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بات ان کی سنیے، واشنگٹن از نو لانگر ایبل ٹو امپوز یونیلیٹرل ڈومیننس اینڈ دا رائز آف رشیا، چائنا اینڈ انڈیا ڈیپنس پولرائزیشن. امریکہ تو نہیں چاہتا نا یہ ریکگنیشن ہو، پھر بھی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں دیکھیں کہ یوکرین میں، غزہ میں، ایران کے اوپر، ریجن میں باقی، اور فلسطینی ریاست کے معاملے کے اوپر وہ کیا اپنی بات منوا سکا ہے؟ ابھی تک تو وہ لیبنان میں بھی اپنی بات نہیں منوا سکا ہے. لیبنان میں بھی ابھی ریزسٹنس تو جاری ہے نا، حزب اللہ تو موجود ہے. تو امریکہ اپنی یونیپولر جو ول ہے وہ دنیا پر نہیں امپوز کر سکا ہے، وہ کینیڈا پر نہیں کر سکا ہے، وہ یوکے پر جب نہیں کر سکا ہے، اور پوری انہوں نے جب وہ طاقت استعمال کی ہے. تو اب جناب علی اسرائیل کا میں اسٹانس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے جو چیخو پکار ہو رہی ہے. اسرائیل کنڈیم کیا ہے جی، یونیلیٹرل ریکگنیشن ہو رہی ہے. کوئی یونیلیٹرل یہ ریکگنیشن نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن میں جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ فلسطینی ریاست بھی قائم ہوگی، اور یہ ٹیریٹری فلسطین کی ہے، یہ اسرائیل کی ہے. بلکہ اس وقت یونائٹڈ نیشن میں جو اسرائیل کے بارڈرز تھے وہ ڈیفرنٹ تھے، وہ اس سے بھی کم ایریا ہے. تو نتنیاہو there will be no Palestinian state، نتنیاہو کہہ رہا ہے. اور ہمارا جو رسپانس ہے ان کنٹریز کو
ریکگنیشن کے جواب میں وہ تب آئے گا جب میں ابھی امریکہ جا رہا ہوں, امریکہ سے واپس آؤں گا تو رسپانس. بھائی کیا رسپانس, برطانیہ کو پر حملہ کرنا ہے, کیا رسپانس کا ابھی. اچھا آپ ذرا ان کی مینٹالٹی دیکھیں. رسپانس یہ ہے کہ جی فلسطینیوں پر مزید ہم ظلم کریں گے, مزید ہم لینڈ لے لیں گے, یہ ان کا رسپانس ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ویسٹ جو ہے نا وہ اس کا بھی انف از انف ہو چکا ہے اس زائنسٹ آئیڈیالوجی سے. اس کا بوجھ اٹھانا اب ان کے لیے بڑا مشکل ہے. نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ وی ول ہیو ٹو کنفرنٹ دا یونائٹڈ نیشن اینڈ آل دا فرنٹس. ہمارے خلاف جو فالس پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یونائٹڈ نیشن سے بھی ہمیں لڑنا ہو جائے وہ ہوگا. یہ دیکھیں ان بیانات سے فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بیانات تو اس اوورال ڈپلومیٹک اور اس شیلڈ کے اندر ہے نا جو ویسٹ نے دی ہوئی ہے. ان کے بیانات کی کیا اہمیت ہے جو صرف جھوٹ کا ایک پلندہ ہیں؟ تو وہ تو ان کے بیانات کو وہ سیکنڈ کرتے ہیں, اس لیے اس کی اہمیت بنتی ہے, وگرنہ ان باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے دن سے کوئی اہمیت نہیں تھی. مارکو روبیو نے کال کی ہے سعودی عربیہ کو اور غزہ اور یہ سارا جب ڈسکس ہوا ہے تو اب وہ جو اچھا انہوں نے کہا, روبیو نے کہا کہ ہم گلف سٹیٹس کی مکمل سیکیورٹی کریں گے. کمٹمنٹ ٹو دا سیکیورٹی آف دا گلف کوآپریشن کاؤنسل, یہ پاکستان کے معاہدے کے بعد پہلا رابطہ ہوا ہے گلف کی ہم سیکیورٹی کریں گے. تو ایک فولش پالیسی جو ٹرمپ انتظامیہ نے پرسو کی اس کے نتائج آنا جو شروع ہو گئے ہیں. تو ایجپٹ یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں جو وار آف ایکسٹرمینیشن ہے وہ ہمارے بارڈر سے چند میٹر کی دوری پر ہے اور ہماری آرمڈ فورسز ٹو پریپیئر ود آل کیپیبلٹیز فار اینی پاسبلٹی دیٹ میں افیکٹ نیشنل سیکورٹی. پوری طاقت سے جب تیار ہونا ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ الشرا جو ہیں وہ نیو یارک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, وار اینڈ ٹیرر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیو یارک میں اٹیک ہوتا ہے. تو احمد الشرا نیو یارک میں لینڈ کر گئے ہیں پینٹ کوٹ ٹائی پہنے ہوئے, اور انٹرویوز وہاں پر کیا دے رہے ہیں؟ وی ایکسپیلڈ دا ایرانین ملیشیا اینڈ حزب اللہ فرام دا ریجن. ہم نے حزب اللہ کو نکالا اور ایرانین ملیشیا کو نکالا. یہ امریکہ میں بیٹھ کر وہ انٹرویو دے رہا ہے. تو وہ شخص جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے بہت بمبنگ کی اور بہت کچھ کیا اور اس کے اوپر 10 ملین وہ 5 ملین یا 10 ملین وہ رکھا ہوا تھا انعام, وہ نیو یارک میں اس وقت پھر رہا ہے. اور وار اینڈ ٹیرر جو ہے وہ وہیں نیو یارک سے یعنی اس پر حملے سے شروع ہوئی تھی, اور وار اینڈ ٹیرر کا اختتام الشرا کو گلے لگانے سے ہوا. اور آج الشرا نیو یارک میں ہر انٹرویو کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے ریجن میں حزب اللہ کو بھی نکال دیا اور ایرانین ملیشیا کو بھی نکال دیا. تو الشرا جو ہے وہ اس مطلب اس ڈائریکشن میں اور اس پالیسی کے تحت کہ حزب اللہ کے بغض میں. اچھا چونکہ حزب اللہ اور ایران کے یہ کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ اسرائیلی اور ویسٹرن پروجیکٹ ہے اس لیے خلاف ہے. دوسرا داعش سے حزب اللہ اور ایران لڑ رہے تھے اس لیے ان کو جو ہے وہ حزب اللہ اور ایران سے یہ سارا معاملہ, کیونکہ داعش کا خاتمہ ایران نے کیا ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.